हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं यूनानी मुरक्कबात की एक बहुत ही मशहूर और पुरानी माजून के बारे में, माजून दबीदुल वर्द। हालांकि पहले के ज़माने में इसको सिर्फ दबीदुल वर्द कहा जाता था। पहले की जो किताबों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ इंडेक्स में इसको सिर्फ दबीदुल वर्द के नाम से जाना जाता था और पाया जाता है। लेकिन बाद के अतिबा ने महसूस किया कि इसको माजून की फहरिस्त में डाल दिया जाए और अब ये माजून दबीदुल वर्द कहलाती है। आज से सैकड़ों साल पहले ईरान के बहुत ही मशहूर तबीब अबुल बरकात के शागिर्दों ने इसको तरकीब दिया था। ये माजून बलगमी अमराज को, जो कि मैदे, जिगर और यूट्रस से रिलेटेड होते हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद होती है। चूँकि ये माजून गर्म है और पहले के ज़माने में आप जानते हैं कि आज के मुकाबले में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। दूसरी तरफ गर्म चीज़ें खाने को नहीं होती थी। गर्म मसाले जात जितने के आज अवेलेबल हैं उस दौर में नहीं हुआ करते थे। आज के दौर के हिसाब से जो पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम था वो भी उतना अच्छा नहीं था। इसीलिए पहले के ज़मानों में बलगमी अमराज ज़्यादा हुआ करते थे और यही वजह है कि अगर आप पुरानी किताबों को देखेंगे तो वहाँ पर बलगमी अमराज को ट्रीट करने वाले नुस्खे जात ज़्यादा मिलेंगे बनिस्बत सफ़रा को ट्रीट करने वाले नुस्खों के। शुरुआत में इसको कुछ तबीबों ने कहा कि दबीदुल वर्द ईरसा से रिलेटेड है, लेकिन मैंने देखा कि दबीद ईरसा अपने आप में एक अलग माजून है। बाद के अतिबा ने इसको माना कि दबीदुल वर्द कहने की वजह यह है कि इसमें हम वज़न, मतलब तमाम दवाओं के बराबर वज़न में गुल सुर्ख है। ये बात ज़्यादा सही लगती है। माजून दबीदुल वर्द को जो स्टोमक का, यूट्रस का और जिगर का, ख़ास तौर से जो बलगमी स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इसमें गर्म दवाएं शामिल हैं इसीलिए इसकी अपनी एक लॉजिक है और एक अपनी वजह है इसको इस तरह से बनाने की, जिसको कि हम अभी बहुत अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। आइए व्यूअर्स, अब हम देख लेते हैं माजून दबीदुल वर्द का ओरिजिनल नुस्खा और उसके बाद होने वाले चेंजेस। सबसे पहले हम देखते हैं बड़ी बयाज में जो ये प्रॉपर नुस्खा मिलता है, इसका ओरिजिनल नुस्खा, वो 20 दवाएं हैं। 20 दवाओं में हम पहले इनका नाम देख लेते हैं। बालछड़, मस्तकी, ज़ाफ़रान, तबाशीर, दारचीनी, अज़खर, असारून, कुश्त शीरी, तुखम कसूस, मजीद, लुक मकसूल, तुखम कासनी, तुखम करफस, ज़रावन तवील, हब्बे बलसा, ऊद गरकी, दाना इलायची खुर्द, गुलगाफिस, गुलसुर्ख और करनफिल। ये 20 दवाएं इस नुस्खे में थीं। इसमें की तमाम दवाएं बराबर वज़न की और उन दवाओं का जितना वज़न था उसके बराबर गुलसुर्ख, यानी कि अगर 100 ग्राम दवाओं का वज़न हो रहा है 19 दवाओं का, तो 20वीं दवा यानी गुलसुर्ख का भी वज़न 100 ग्राम होगा। ये एक प्रॉपर नुस्खा है। इसके बाद ये 125 साल के आसपास पहले लिखी गई थी और इसको भी 105 साल के आसपास हो रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एक मेरा आइडिया है, कभी पढ़ा था, आप ध्यान नहीं है। बयाज़ कबीर में सेम नुस्खा लिया गया है, कोई चेंज नहीं। इसके बाद एक किताब मक़सूल मुरक्कबात, जिसमें कि कई बयाज़ या कई क़राबादीनों से नुस्खा जात लेकर के एक किताब बनाई गई मक़सूल मुरक्कबात, उसमें भी सेम नुस्खा रखा गया। लेकिन उसके बाद 20-25 साल बाद में एक क़राबादीन आज़म हकीम आज़म ख़ान की बहुत मशहूर क़राबादीन है, ये बहुत अच्छी क़राबादीन आज़म। इसमें 19 दवाएँ, जिसमें से कि करनफिल और दाना इलायची को हटा दिया गया और हब्बे बलसा की जगह ऊद बलसा कर दी गई, यानी कि इसमें थोड़ा सा तसर्रुफ़ किया गया, थोड़ा चेंज किया गया। अब इसके बाद और कुछ सालों के बाद आती है क़राबादीन एहसानी, जिसमें कि सिर्फ 14 दवाएँ रखी गईं। उन्होंने तुखम कासनी, लुक मकसूल, मजीद, हब्बे बलसा, गुलगाफिस और करनफिल को हटाया गया। और सबसे लेटेस्ट, हालांकि ये अब पुरानी हो चुकी है लेकिन फिर भी लेटेस्ट है और सबसे ऑथेंटिक, सबसे अच्छी एक जो क़राबादीन है, क़राबादीन मजीदी, इसमें 17 दवाएँ रखी गई हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा तसर्रुफ़ किया है हुक्मा ने। इसमें तज को ऐड किया गया है और हब्बे बलसा हटा दिया गया, ऊद गरकी हटाया गया, दाना इलायची खुर्द हटाया गया, करनफिल हटाया गया। अब हम इसको एनालाइज कहते हैं कि आखिर क्या चेंजेस हुए इस
تقریباً 50-60 یہ ویسے تو سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی، لیکن 50-60 سال کے بعد اس میں جو ترمیم ہوئی، جو چینجز ہوئے، وہ کیا ہوئے اور یہ نسخہ کیوں لکھا گیا تھا؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، پہلے کے زمانے میں سردیاں زیادہ ہوتی تھیں، سردی کی بیماریاں زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے اس طرح کے نسخہ جات بنا کرتے تھے سردی میں۔ لیکن اس میں اس بات کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ قرنفل جو کہ پیٹ کے امراض کے لیے، گیس کے لیے ایک بہت اچھی چیز رکھی گئی ہے، دانہ الائچی خرد، کیونکہ بلغمی خفقان، بلغم کی وجہ سے ہونے والی دل کی دھڑکن کا بڑھنا، وہ بھی ایک عام بات تھی۔ آج کل بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں لیکن کم آتے ہیں اب، تو جب بلغمی خفقان کا مریض آتا ہے تو اس کو معجون دبید الورد بہترین کام کرتی ہے، کسی طرح کی آپ کو مفرح اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بدا نالج۔ اور اس میں پھر یہ قرنفل، دانہ الائچی خرد ڈالا گیا تھا، اور عود، بلساں، عود غرقی وغیرہ اس لیے ڈالے گئے تھے کہ جو بلغمی اثرات کی وجہ سے جو اعصاب میں یہ جو تقویت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ ٹھیک رہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی لاجیکل اور اپنے وقت کے لیے اس دور کے حساب سے بہترین نسخہ تھا، لیکن بعد کے اطباء نے یہاں آ کر کے محسوس کیا کہ اس میں دانہ الائچی اور قرنفل، یہی حکیم اعظم خان صاحب نے ہی یہ نوٹ کر لیا تھا اپنے تجربے سے کہ اس میں معدے کی جو گیس ہے، تیزابیت ہے، اس کے لیے قرنفل کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب بلغم ختم ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، بلکہ قرنفل سے تیزی بڑھ جاتی ہے دوا کی، چونکہ یہ آلریڈی ایک گرم دوا ہے، اتنی ساری گرم دوائیں ہیں تو یہ تیزی پیدا کر دیتی ہے اس میں۔ دانہ الائچی خرد خفقان کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی ہے تو الگ سے کوئی مفرح دینا پڑتا ہے، تو اسی لیے حکیم اعظم خان صاحب نے اس نسخے کو اس طرح سے چینج کیا۔ بعد میں قرابادین والوں نے اس طرح سے کیا، احسانی والوں نے، لیکن جو ایک نسخہ اس وقت اس دور میں مقبول ہے اور مشہور ہے، اوتھینٹک ہے، وہ قرابادین مجیدی کا ہے۔ اس میں ان لوگوں نے یہاں پر تھوڑی سی جو تج کو ایڈ کیا اور حب بلساں، عود غرقی، دانہ الائچی خرد اور قرنفل کو اس میں سے ہٹا دیا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بعد کے اطباء نے جب یہ اپنے مشاہدے میں دیکھا، اپنے تجربے میں دیکھا کہ اس نسخے کے اندر چونکہ ہم دے رہے ہیں اس کو بلغمی امراض کے لیے، معدے کا بلغمی امراض، ورم معدہ، ورم جگر اور ورم رحم خاص طور سے، اور استسقاء یعنی کہ ایڈیما، اور بلغم کی وجہ سے ہونے والا سر کا درد، بلغم کی وجہ سے ہونے والے کانوں میں درد یا ابخرے جو اوپر کی طرف اڑتے ہیں، تنین، دوی، چکر، ایسی بلغمی امراض کے لیے الٹیمیٹلی یہ بہترین دوا ہے۔ لیکن آج کل اس کا بہت غلط یوز ہوتا ہے کہ ہر طرح کے کوئی بھی لیور کی بیماری ہو اس میں دبید الورد دے دی جاتی ہے، وہ ایک بعد کا پھر ڈسکشن کا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بڑی بیاض میں ابو البرکات کے جو شاگرد تھے، انہوں نے یہ نسخہ اپنی جگہ بہت ہی لاجیکل اور بہت اچھا نسخہ لکھا تھا، لیکن وہ اس دور کے حساب سے تھا، صدیوں سال پہلے، جب انسان کے اندر اتنی سردی تھی، گرمی نہیں تھی، گرمی کھانے پینے نہیں تھے، گرم چیزیں نہیں تھیں اور سردی زیادہ تھی، بہت ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کے دور میں، جب آج کے دور میں خاص طور سے جب کہ گرم چیزیں کھانے میں زیادہ ہیں، گرمی کا ماحول زیادہ ہے اور ایٹماسفیئر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، تو اس لیے ہمارے حکماں نے اس چیز کو، قرنفل جیسی چیز کو، ان چیزوں کو ہٹا دیا، اور اگر ضرورت پڑتی ہے ایسی چیزوں کی تو پھر بعد میں دوسری چیزیں اس کے ساتھ دے دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تصرف، ایک تجدید، ایک ترمیم۔ تو یہاں پر اس میں یہ جو کیا گیا، یہ تصرف کیا گیا، یعنی کہ ایک کچھ چینجز، کچھ گھٹا بڑھائی کیے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک تصرف ہے، یہاں پر تصرف ہے، لیکن اس میں ایک ترمیم یہ کی گئی کہ جو زعفران ہے، پہلے کے نسخے میں زعفران بھی ہم وزن دواؤں کی ہوا کرتی تھی، یعنی 20-20 گرام اگر یہ ہے تو زعفران بھی 20 گرام ہوا کرتی تھی، جبکہ آج کے دور میں زعفران اس میں 2 گرام بھی کافی ہے۔ تو چونکہ آج میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دور کے سردی اور آج کے دور کے آدمی کے ہمیشہ ہی آپ کو اگر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد ماحول، کھانا پینا، رہنا، اس دور میں جب جی رہے ہیں آپ، اس پہ دھیان دینا ضروری ہے۔ تو آج زعفران یہ ایک تجدید ہے، اور ایک اس میں تجدید یہ بھی ہے کہ پہلے صرف شہد میں بنائی جاتی تھی، اب شکر کے قوام میں بنائی جاتی ہے یہ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں اتنی ساری دوائیں گرم ہیں، صرف تباشیر کے علاوہ۔ تباشیر کو اس میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ
جو یہ ساری گرم دوائیں جب اپنے ساتھ فاسد مادوں کو بہا کر لے جائیں گی، تحلیل کر کے لے جائیں گی، تو پیشاب کا جو راستہ ہے یوریتھرا جو ہے وہاں پر جلن نہیں ہو جائے، اس راستے کو نقصان نہیں پہنچے، تو اس میں تواشیر شامل کر دی گئی ہے۔ لیکن اتنی ساری دواؤں کو برابر لینا اور اس کی برابر گل سرخ لینا کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری دوائیں گرم اور خشک مزاج کی ہیں۔ اگر گرم اور خشک مزاج کی دواؤں کو، اتنی ساری دواؤں کو دیا جائے گا تو چاہے معدے کا بلغم ہو یا رحم کا بلغم ہو یا لیور کا بلغم ہو، وہ ان کی گرمی اور خشکی سے سوکھ جائے گا، سدہ بن جائے گا اور وہاں پریشانی پیدا کرے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا تھا؟ یہاں پہ تحلیل کرنا تھا، پگھلانا تھا، نکالنا تھا۔ اس کے لیے ہم نے ان کی دواؤں کے برابر، یعنی ہر دوا کو مینٹین کرنے کے لیے اس دوا کی برابر 20 گرام یہ 20 گرام یہ، تو ہر طرح سے کر کے، تو آپ نے اس کے برابر یہ لیا، تو اس میں سے آلموسٹ 50% گل سرخ تو اس بات پہ خرچ ہو گیا کہ ان دواؤں کی جو خشکی ہے وہ اعتدال پہ آ جائے اور گرمی قائم رہے، تاکہ یہ گرمی اس بلغم کو، اس سوجن کو پگھلا دے، تحلیل کر دے اور اس مادے کو پگھلا کر کے اور گل سرخ تلین کر کے اور محلل کے طور پہ کام کر کے اس کو باہر نکال دے۔ تو اس طرح سے آدھے گل سرخ تو محلل کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور آدھا گل سرخ ان دواؤں کی تبرید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر ان دواؤں کو کے ساتھ گل سرخ نہیں ہوتا تو یہ دوائیں سب بلغم کو خشک کر دیتی اور وہاں پہ الٹا نقصان ہوتا۔ تو یہ ایک لاجک ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے ہر نسخے کے ساتھ میں، اور یہ تبھی آتا ہے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ سب آتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں وقت کے حساب سے کتنے سارے چینجز کیے گئے ہیں۔ آج کل جو نسخہ چلتا ہے وہ یہ چلتا ہے کہ اس میں 17 دوائیں ہیں، یہ دوائیں ہٹائی گئی ہیں، یہ شامل کی گئی ہے، یعنی کہ اس میں ترمیم ہوئی، چینج ہوا۔ میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں کہ یہ ثبوت کے طور پہ ہر کوئی دیکھ سکے کہ ہاں پہلے کے نسخے میں اور اس میں چینج ہوا ہے، اور چینج مزاج زمانہ ہے، تغیر مزاج زمانہ ہے، چینج ضروری ہے ایڈوانس ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ یہی نہیں، دوسرے بھی نسخہ جات میں اگر آپ دیکھیں گے، آپ جانیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے جو پرانے نسخہ جات ہیں ان میں چینجز ہوتی ہیں، اور چینج کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط۔ سوال یہ ہے کہ چینج کرنے کے لیے آپ کو اسی لیول کی سمجھ ہونی چاہیے۔ بہت سمپل سی بات ہے، آپ اس نسخے کو اگر سمجھتے ہیں پوری طرح سے، اس کے ایک ایک جو مفرد دوا ہے، اس کے مزاج کو اور اس کے فعل کو سمجھتے ہیں، تو آپ مرض کو سمجھتے ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو ڈیئر ویورز، ابھی ہم نے بات کی معجون دبید الورد کے بارے میں، بہت تفصیل سے ہم نے جانکاری لی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے جو حکماء حضرات ہیں، اطباء حضرات ہیں، وہ کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کتابیں پڑھنے سے ذہن وسیع ہوتا ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے، اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی جو فکر ہے وہ بڑھتی ہے۔ آپ اگر کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس بولنے کے لیے، کہنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کتابیں کسی بھی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی بیس اور بنیاد ہوا کرتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ایک غلطی ہے، ایک خرابی یہ ہے کہ آج کے اطباء صرف اور صرف پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہر بات کے لیے جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی ہے، چاہے میڈیسن سے ریلیٹڈ ہو یا علاج سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی بھی بات ہو، پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، پیچھے سے کچھ مل جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیچھے بہت کچھ ہے، پیچھے یونانی کی بنیاد ہے، اصول ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک دستور ہے آگے بڑھنے کا، اور زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، ترقی کرنے کے لیے آگے کرنا بہت ضروری ہے، اور آگے آپ جب ہی بڑھتے ہیں جب کچھ ایڈ کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں وہ بات ختم۔ آج کا طبیب نسخہ چاہیے، بس نسخہ، اس چیز کا نسخہ، اس چیز کا نسخہ دے دیجئے۔ نسخے بازی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن نسخے کی جو مصلحت ہوتی ہے، جو لاجک ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اب انتہا تو یہ ہو گئی ہے کہ آج کے لوگ کتاب پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں، بس پی ڈی ایف، ہر کتاب کی پی ڈی ایف چاہیے۔ اس کتاب کی پی ڈی ایف ہے کیا؟ اس کتاب کی پی ڈی ایف مل جائے گی؟ یہ سوال دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جبکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور والا کوئی بھی رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو وہ اپنا بہت سارا قیمتی وقت خرچ کرتا ہے،
اپنا بہت سارا دماغ خرچ کرتا ہے، اپنا بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے، بڑی محنت اور جافشانی کے بعد کوئی رائٹر اپنی کتاب لکھ پاتا ہے، اور ہم لوگ اس کتاب کو پی ڈی ایف کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، غلط بات ہے یہ۔ پی ڈی ایف آج کے دور کی ضرورت ہے، آج کے دور کے حساب سے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی رکھی جائے، لیکن آپ کتابیں خریدا کریے، کتابیں پڑھا کریے۔ اگر کتاب آپ کے پاس ہوگی تو آپ اسے پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو پھر دھیرے دھیرے وہ سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے میری یہ ایک بہت ہی اہم رائے ہے ہمارے تمام نئی جنریشن کے لیے کہ آپ لوگ کتابیں خریدا کریں، کتابیں پڑھا کریں۔ اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ میں اپنے نئے نسخے بنانے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ آپ صرف اور صرف پیچھے نسخوں کی طرف نہیں دیکھیں گے یا کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ کتابیں پڑھنے سے خاص طور سے مفردات کو سمجھیے، مرکبات آ جائے گی۔ چونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک کمنٹ دیکھنے کو ملا جس میں ہماری کسی دوا کے بارے میں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کو اتنا کرنا چاہیے، اس کو کم کرنا چاہیے، اس کو زیادہ کرنا چاہیے، یہ اس میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہر طبیب کی اپنی جو مصلحت ہوتی ہے کسی بھی نسخے کو بنانے کے بارے میں، ایک خاص تجربے کے بعد، ایک خاص مقام کے بعد، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ گھوڑے کے پیچھے اور آفیسر کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ گھوڑے کے پیچھے اگر چلیں گے تو گھوڑے کا مزاج خراب ہو گیا تو وہ دلتی مار دے گا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آفیسر کے آگے اگر چلیں گے آپ تو اس کا موڈ خراب ہو گیا تو وہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں ایک تیسری جو بات میں شامل ایڈ کرنا چاہوں گا اسی کہاوت میں کہ استاد سے کو چیلنج نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر استاد کی عمر اور استاد کا تجربہ آپ کی عمر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو استاد سے پوچھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اور جو بات ہو تو اس کو ایک طریقے سے کہا بھی جا سکتا ہے۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس گنجائش کو ہمیشہ ہی کھلے رکھنا چاہیے۔ لیکن ایسے کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، یہ کمی ہے، یہ سب کرنا ہماری نادانی کو درشاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں پہلے تمام مفردات مرکبات کا مطالعہ کرنا چاہیے، معالجات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب ہم کامل تو کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن کسی قابل ہو جائیں تو پھر بے شک ہمیں اپنی بات رکھنی چاہیے۔ اپنی بات رکھنے پہ یاد آیا کہ مجھے تمام زندگی استاد کی تلاش رہی۔ ہمیشہ سے ہی میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے کوئی استاد مل جائے جو یونانی سسٹم کو مجھے سمجھا سکے، لیکن مجھے کبھی کوئی استاد نہیں ملا۔ یہ مجھے اس بات کا بڑا قلق ہے، افسوس ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے۔ جتنا بھی جو کچھ بھی سیکھا، خود سے کیا، جیسے بھی ہیں۔ اگر مجھے استاد ملا ہوتا تو شاید میں کسی قابل ہوتا۔ لیکن ایک شخص تھے، سردار جی تھے، وہ مجھے اپنی زندگی میں نہیں مل سکے، اپنی حیات میں نہیں مل سکے، مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے۔ وہ واحد شخصیت ایسی ہیں جن کو کہ میں چاہتا تھا، سوچتا تھا کہ وہ اگر مجھے زندگی میں ملے ہوتے تو میں ان کو اپنا استاد پا کر بہت ہی گروانوت ہوتا، بہت فخر محسوس کرتا۔ لیکن مجھے تب پتہ چلا جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد جب ان کا بہت سارا سامان ایک کباڑی کے یہاں بیکنے کے لیے آیا، ان کی بہت ساری کتابیں، بہت ساری دوائیں، بہت سارے جو برتن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ یوں سمجھیے جب مجھے پتہ لگا تو میں کباڑی کے پاس گیا۔ آج سے میں یہ 10-12 سال یا 15 سال بھی ہو سکتے ہیں، تب کی بات بتا رہا ہوں۔ تب میں گیا اور 3 لوڈرز جو ہوتے ہیں نا، لوڈنگ بڑی ٹیکس بڑی، وہ بھر کے تو میں لے کر آیا، اور بہت ساری چیزیں وہاں پھر بھی میں چھوڑ آیا۔ ان کی بہت ساری کتابیں جو میرے پاس آج بھی ہیں، ہینڈ ریٹن بھی ہیں اور ویسی بھی ہیں۔ بہت ہی قابل ذہین شخصیت تھے وہ۔ ان کی دواؤں کو، ان کے کستجات کو، یعنی کہ میرے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے دواؤں کا، کچی دواؤں کا، بنی ہوئی دواؤں کا۔ میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑا ذخیرہ ملنا بہت مشکل ہے، لیکن ان کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ بڑا ذخیرہ تھا، اور میں یہی وجہ ہے کہ میں اس بات پہ ماننے کو مجبور ہوں کہ وہ ایک شخصیت تھے جو میرے استاد ہوتے، اور اگر وہ ہوتے تو کمال ہوتا۔
لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. بہرحال فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.